मियां साहब के खिलाफ फैसला आया नहीं है। अब हुसैन हक्कानी ने भी वही बात की है, मेमो गेट में भी वही बात हुई थी, और ये जो डॉन लीक्स थी वो भी एक ही चीज कह रही हैं। जो इशू बनाया जा रहा है वो 20 करोड़ अवाम की असल मालूमात से महरूम रखने के लिए किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव, और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। खतूत अहम होते हैं और कुछ खत बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और अगर बहुत अहम खतूत लीक होते रहें तो फिर मामला ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर लेता है। यही बात आजकल पाकिस्तान में है हुसैन हक्कानी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के तर्जमान फरहतुल्लाह बाबर साहब ने आज वदाहत जारी की, यूसुफ रजा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आसिफ अली जरदारी उनके साथ बैठे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब हम पूरा पंजाब ले लेंगे अगले इलेक्शन में। फवाद चौधरी जो तर्जमान पीटीआई के हैं और स्पेशली पैनामा लीक्स के हवाले से तर्जमान बने थे, उन्होंने कहा कि पैनामा मुकदमे के फैसले में ताखीर कौम में कुछ मायूसी पैदा ना कर दे, जबकि इमरान खान ने कहा कि हम तवक्को करते हैं अगले हफ्ते पैनामा मुकदमे का फैसला आ जाएगा। ये प्रीसाइज हमारे मौज़ूआत हैं। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ है। मेहमानों का तारफ़ करा दूं, मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, हमारे दोस्त पीटीआई से, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप मेमो गेट के वक्त, हुसैन हक्कानी के वक्त सेक्रेटरी दिफा थे, आपने ज्वाइन किया। और नादरीन, सैयद नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन, कौमी असम्बली के रुकन और साबिक मिनिस्टर, उसी कैबिनेट का हिस्सा थे जिस कैबिनेट के हवाले से बातें हो रही हैं। आप हुकूमत हैं, बहुत अहमियत के फिर कहूँगा बहुत ही अहमियत के खतूत लीक हो रहे हैं। ये कैसे लीक हो रहे हैं खतूत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत से खतूत की बात की है, तो आप अगर बता दें। यूसुफ रजा गिलानी साहब का खत जो हुसैन हक्कानी को लिखा गया वो बाहर आ गया। फॉरेन ऑफिस का खत जो लिखा गया हुसैन हक्कानी को कि इन लोगों को वीज़े नहीं देने, वो भी बाहर आ गया। उस तरह हुआ कि आपने देखा होगा कि जब हुसैन हक्कानी साहब की स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने काटी का लिखा था, उसके नतीजे में यहाँ एक एडजर्नमेंट मोशन मूव हुई थी यहाँ सेनेट के अंदर, वो एक्सेप्ट हो गई थी और चेयरमैन सेनेट ने उसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया था। और साथ ही उन्होंने जो फॉरेन अफेयर्स के हमारे एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, सरताज अजीज़ साहब को कहा था कि आप आकर इस पर बात करें। बहुत लंबी डिस्कशन हुई है सेनेट में उस एडजर्नमेंट मोशन पे, लेकिन जब सरताज अजीज़ साहब ने उस पर अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने उस पर बहुत ही एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने वादा किया था मैं पीर को बयान दूंगा, कर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ख्वाजा आसिफ क्यों नहीं आए थे? मैं उसी पर बता रहा हूँ, चूँकि ये मामला नेशनल असम्बली में एज ए एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ गई थी, तो सेनेट में आ गई थी। तो सेनेट में चेयरमैन सेनेट ने टाइम फिक्स कर लिया था टाइम का, तो उसकी एक मिनिस्टर ने देना था और वो ज़्यादा रेलेवेंट पर हो गए जनाब सरताज अजीज़ साहब। उन्होंने सारी बात की डिटेल बताई। उन्होंने कहा ये लेटर है हमारे पास, ये मौजूद है कि इन्होंने हुसैन हक्कानी को लिखा था, तो यानी ये लेटर सेनेट में पेश किया सरताज साहब ने, और उसको वहाँ बैठे हुए किसी सेनेटर आदमी ने, किसी ने नहीं कहा कि जी ये गलत है। उन्होंने वहाँ पढ़ के सुनाया हमें। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त अलाउ किया गया था, वरना प्रोसीजर जो होता है वो सारी एम्बेसीज में मुख्तलिफ होता है कि अगर जिसने जिस सेक्शन का वीज़ा लेना है पहले उसके पास जाता है, वेरिफिकेशन होती है। लेकिन इसमें एक्सक्लूसिवली उन्होंने उस वक्त अख्तियार दिया था हुसैन हक्कानी साहब को इशू। ठीक है, क्लियर हो गया। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो ख़त लिखा, आज उन्होंने वजाहत भी कर दी कि इस ख़त का मकसद किसी इदारे को, किसी चीज़ को बाईपास नहीं करना था। इस खत के हवाले से फरहतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि इसमें ना कुछ गलत है ना कुछ नया है। आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? हम ये समझते हैं कि जी देखें, पहली बात तो ये है कि जिस दौर की ये बात हो रही है उसमें जितने वाक़यात हुए और उस वक्त जो हमारी जो लोकल कंडीशंस थी, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान में 9/11 के बाद जो भी सिलसिला चल रहा था,
تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں پھر ریمنڈ ڈیوس کا بھی چکر ہوا، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی امریکہ کی حکومت کو یہاں کی ہماری حکومت کی طرف سے، اور وہ اس طرح سے کہ جو ابھی انہوں نے جو حقانی جو امبیسڈر حقانی ہے جنہوں نے ابھی چین چیزوں کا انکشاف کیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ پیورلی ملک کے انٹرسٹ میں کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک پرسنل لیول پہ یا ایک خاص اس کے تحت جو ہے تو یہ لوگوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی تھی، کون تھے اس کا ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوتی تھی، اس کا ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو خط آئے ہیں تو یہ تو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر رضا گیلانی صاحب کو ایک سپاٹ میں لاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ انہوں نے کن بنیاد پہ، اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جواب دینا ہے کہ یہ کس بنیاد پہ یہ ایک کھلا ایک ان کو دیا گیا تھا، ایک بلینک چیک دیا گیا جو تھا. آج وضاحت فرحت اللہ بابر صاحب نے دی یا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ابھی آپ سمجھتے ہیں وضاحت پوری نہیں آئی؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید چلیں نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. جنرل صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا، اور پارٹلی جو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے بات کی میں اسی کوسچن کو آگے بڑھاؤں گا. جب حسین حقانی کو بطور سفیر پاکستان ہدایات جاری کی گئی، یہ خط لکھا گیا، تو اس خط کا پہلا پیراگراف میں نے غور سے پڑھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ویزا کے حصول کے لیے جو نام آئیں، ایک تو وہ مکمل ویزا فارم بھریں، اس میں کوئی بلاک خالی نہ ہو، پوری انفارمیشن دیں. پھر پاکستان جانے کا وہ مقصد بھی لکھیں کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اور تیسری بات، صرف وہی لوگ آئیں جن کو امریکی حکومت یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی امریکن ایمبیسی وغیرہ ریکمینڈ کرے، پرائیویٹ کانٹریکٹر کی بات نہیں تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کوسچنز اٹھ رہے ہیں پاکستان میں، اس خط میں تو پہلے سے ہی ان کا جواب موجود ہے؟ جی لیکن نہیں، اس میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. بات یہ ہے کہ ایمبیسی کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہوتے جن سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ شخص جو کاغذ میں لکھ رہا ہے کیا یہ وہی ہے جس کام کے لیے جانا چاہ رہا ہے، کیا واقعی اسی کام کے لیے جانا چاہ رہا ہے. اس کے لیے معاونت حاصل کرنی پڑتی ہے انٹیریئر منسٹری کی، اور انٹیریئر منسٹری آگے انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہہ سکتی ہے جہاں بھی اس کو شک پڑے. اس پروسیجر کو شارٹ کٹ کیا گیا ہے، اس میں ان کی ذمہ داری ہٹا دی گئی اور سیدھا پاور دے دی گئی ایمبیسڈر کو کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے اپنی ایمبیسڈر تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، ایمبیسڈر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. اگر ہم باقی باتیں ایمبیسڈر حقانی کی مانیں تو یہ بھی ماننا پڑے گی کہ ڈیفنس اتاشی کی مشاورت سے ہم نے ویزے ایشو کیے، کوئی ایک بھی ویزا ایسا نہیں تھا. ایسے نہیں ہوتا جی چاہے ڈیفنس اتاشی ہو چاہے کچھ ہو، جب تک پراپر کلیئرنس نہ ہو انٹیریئر منسٹری کی، اس وقت تک جو ہے نا وہ بات. میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا، اس پر میں دوبارہ آتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر مثال کے طور پہ ثابت ہو بھی جائے کہ جی انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے، تو آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ملک میں لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے گھروں سے اربوں روپے نکلے ہیں، وہ واپس یہاں پر موجود ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ یہاں پر موجود ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کی کیا مجال ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں. تو اب کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی باتیں آپ کو بہت چبھ رہی ہیں. ادھر جو لوگ آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو ادھیڑ رہے ہیں بخیے، ان پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حسین حقانی کا جو آرٹیکل ہے وہ اس کی انڈیکٹمنٹ کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ایسے لوگوں کو ویزے دیے جنہوں نے بعد میں اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے میں اور اس کے قتل میں معاونت کی. بات ختم، فنشڈ. کہ انہوں نے ایسے لوگ باہر سے بھیجے اپنے ملک میں جس نے اپنے ملک کے جنرل صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، جو کہ آپ نے فرمایا کہ کیا بگاڑ لیں گے. میں اس پہ آتا ہوں، اگلے پورشن میں ٹریٹ کروں گا. سید نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سید نوید قمر صاحب، آپ نے پارٹلی کچھ ڈسکشن سنی کہ پروسیجرز کو بائی پاس کیا گیا. میں نے خود وہ لیٹر پڑھ کے 2-3 پوائنٹ سامنے رکھے، لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، مختلف خیالات کو، مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جنرل صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، کیا کہیں گے آپ؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو کانٹیکسٹ ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھیں. کانٹیکسٹ کیا ہے
کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ جس کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے اور آج دن تک ہو رہا ہے اور شاید آئندہ کئی دہائیوں تک ہوتا رہے گا، اس کو ہم ڈیفینڈ یوں کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو جا کے پکڑا یا پکڑنے میں معاونت کی تو وہ اس کا قتل ہوا، ایز اف وہ ہمارا نیشنل ہیرو تھا اور ہم اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک نیشنل مائنڈ سیٹ اگر ہمارا اس طرف ہے تو پھر ہم بات کیا کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی، وار اگینسٹ ٹیررزم کی بات کیا کر رہے ہیں، اور یہ 20 نکات وغیرہ جو ساری ہیں یہ بیکار باتیں ہیں نا۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی ایک ساتھی تھا اور اس کے خلاف یا اس کو جو ہے ڈھونڈنے میں مدد ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ میرے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت۔ پھر آگے آتے ہیں پروسیجرز کس نے کتنے فالو کیے نہیں کیے، کیا کیا، وہ اکارڈنگلی جو بھی رولز ہیں اس کے مطابق اس پہ ڈیل ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کہاں سے کیا چیز کہاں سے اٹھاتے ہیں کہ 2 ارب کہاں سے ملے، اور آپ مطلب آپ شرجیل میمن کو اسامہ بن لادن کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، تو عجیب باتیں کر رہے ہیں نا ادھر۔ لیٹ اس بی ویری فیئر کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ٹیررزم کو یا جو باہر کے بیرونی ملک ٹیررسٹ پاکستان میں ہیں ان کو یہاں سے پاکستان سے ان کا خاتمہ ہوتا۔ لیٹ اس نہیں ہے، یہ آبجیکٹو نہیں ہے، ہم واضح طور پہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو نوید قمر صاحب کیا نوید قمر صاحب کیا میں یہ سمجھوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیز سے نہیں پوچھا، مے بی آئی ڈونٹ نو، وہ تو وہ سامنے آئیں گے حقانی صاحب تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ کتنے حد تک ان کو پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے پوچھا یا نہیں۔ نوید قمر صاحب آپ مجھے پروسیجر فالو ہوا، وہ کہتے ہیں یہ فالو ہوا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ والا نہیں ہوا، پرہیپس نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو، مجھے علم نہیں ہے، لیکن جتنے حد تک بات ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ ہم ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو پبلش کرنے کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم جتنا فیکٹ ریکارڈ پہ آ چکا ہے وہ تو پبلک کے سامنے ہو، وہ تو ہمیں پتہ چلے کہ پبلک جو ہے وہ کیا کیا فیکٹس وہاں پہ آ چکے ہیں۔ میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا، چلیں میں ساتھ صاحب ایک تو شاید نوید قمر صاحب بڑے سینئر پالیٹیشین ہیں اور میں بہت رسپیکٹ ہے میری ان کے لیے، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو اس کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا، لیکن پاکستان آج بھی اس شرمندگی کا مظاہرہ اس دیکھ رہا ہے جہاں بھی جاتا ہے کہ اس کی ساورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے۔ نوید قمر صاحب سے بات کریں گے، آپ کا سوال، آپ کا کامنٹ، آپ کا تبصرہ ان کو آ گیا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی نکات کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا ہم دہشت خاتمے میں معاونت کر رہے تھے تو اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا کیا؟ نوید قمر صاحب کا پرسپیکٹیو ہے، اور بیرسٹر عباسی صاحب جواب میں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کی بریچ ہوئی تھی، وائلیٹ کیا گیا تھا۔ یہ نکات ہیں جن پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہم بات کر رہے ہیں ان خطوط کے حوالے سے، کنسرنز کے حوالے سے۔ عباسی صاحب، یوسف رضا گیلانی سے آپ نے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ جو پہلے کنسرن شو کر رہے تھے ایگزیکٹلی انہوں نے اس طرح کے کنسرن کے بارے میں کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ شائع کر دی جاتی تو کوئی سوال ہی نہ بچتا اس طرح کا پوچھنے والا۔ کیوں نہیں آپ کی حکومت ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ شائع کر رہی؟ بار بار کہا گیا، آن دا ریکارڈ بھی کہا گیا کہ کل آ گئی، پرسوں آ گئی، آج تک نہیں آئی۔ دیکھیں اس سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں کہ جو بات پہلے چلی تھی کہ یہ کنٹروورسی تب شروع جب حسین حقانی صاحب نے اپنے خط میں انکشاف کیے، یہ کسی جماعت نے نہیں کیا، نہ ہم نے کیا، نہ کسی اور جماعت نے کیا۔ پیپلز پارٹی نے ایک فوری طور پہ جو ان کا ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈس آن کر دیا کہ یہ ہمارے سے اس کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پارٹی بدلتا رہا ہے، یہ شخص اور ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے نا۔ آپ کی پارٹی میں بھی رہا ہے، میاں صاحب نے ہائی کمشنر بنایا تھا شری لنکا میں، کولمبو بیٹھا رہا، اگین سینسیٹیو جگہ ہے ہمارے لیے کولمبو، وہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ آپ کسی اور پارٹی میں نہ جائیں۔ لیکن اب انہوں نے ایک دم پہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لی جو ابھی
کہہ رہے تھے نوید قمر صاحب، دیکھیں کہ ایبٹ آباد کا جو سانحہ تھا یہ صرف نہیں تھا، یس اسامہ کے لیے تو انہوں نے اگر کارروائی کی، کاش ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سوورنٹی جو ہے یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. کیوں کمیشن بنایا گیا تھا ایبٹ آباد کا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلا، حکومت کو پتہ نہیں چلا، کسی ایجنسی کو نہیں پتہ چلا. وہ آئے ایبٹ آباد میں، انہوں نے آپریشن کیا، اس کو مار کے لاش بھی لے کے گئے. ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈالنا اور چاہیے. پتہ کہاں سے چلا؟ جب اوباما نے اٹھ کے فون کیا اور اس نے قوم سے خطاب کیا، اس نے بتایا کہ یہ معاملہ پیپلز پارٹی پہ ڈالنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اب جب یہ حسین حقانی صاحب نے خود کہہ دیا، اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، امریکہ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں لوپ میں لیا ہی نہیں، انہوں نے ہماری ایجنسیز کو پتہ ہی نہیں چلے دیا. اب حسین حقانی صاحب نے جو بات کی وہ بڑا نیا انکشاف کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے لوگ بھیجے تھے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. ایک بات، اگر یہ رپورٹ ان کی حکومت کے وقت آئی تھی، ان کا وقت آئی، یہ حکومت میں تھے، ان کو چاہیے تھا جو آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ شائع کرنی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کمیشن بنایا تھا اور رپورٹ ان کے پاس آئی تھی. جی ایک بات تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں تھا، وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں 3 لوگوں کو مارا تھا ریمنڈ ڈیوس نے، وہ ضرور پاکستانی تھے، اور وہ پھر جس طرح سے گیا لاہور میں جن کو مارا تھا. تو اس لیے پرابلم پتہ ہے ہماری حکومتوں کا کیا ہے کہ وہ اپنے کوئی پتہ نہیں کسی ایک کمپلیکس کا شکار ہیں، جس میں کہ ان کو بیٹھنے کو کہا جاتا ہے وہ لیٹ جاتے ہیں، نو کوسچنز آسک. بالکل جی یہ کھلا کھاتا ہے جس میں کہ لوگ کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، پروسیجرز کو سکرٹ کیا جاتا ہے، جو رولز ریگولیشنز ہیں یہ اس کو کرنا چاہیے. ابھی بھی یہ حکومت اس میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں کم از کم اس کی ایک ایگزامپل تو بنانی چاہیے کہ آپ جو لاز ہیں وہ انڈر اینی سرکمسٹانسز آپ کیوں ان کو وہ کرتے ہیں، بینڈ کرتے ہیں، بیکاز ایک خاص سچویشن ہے. کوئی بھی سچویشن ہو اس کو آپ بینڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ رپورٹ باہر آئے، بالکل آئے جی، کہ یہ ڈان لیکس کی بھی آج عمران خان کہہ رہے تھے، میمو کمیشن کی بھی کہہ رہے تھے. بالکل یہ آنی چاہیے نا، بیکاز دیکھیں آپ جا کے لوگوں کو پتہ بھی چلے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا تو احتساب ہو، کسی کے بارے میں تو کوئی وہ ہو. اس ملک میں کمیشن بننا اب ایک مذاق بن گیا ہے، تو آپ کمیشن جب بناتے ہیں تو اس کی رپورٹس کو تو کم از کم آپ پبلک کریں اور لوگوں کو معلوم. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے آج ایک ہارڈ سٹینس لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2001 سے پھر یہ تحقیقات ہونی چاہیے، پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ شمسی ایئر بیس کس نے حوالے کیا تھا، پھر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی آنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ سارا پینڈورا باکس کھولنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہوگا تو کچھ نہیں کسی کا، خواہ پھر قوم الجھی رہے گی. دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا، میں ایگری کرتا ہوں جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور میرے خیال سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جو پہلے کمیشن ہے جس میں ایبٹ آباد کمیشن بھی ہے، میمو گیٹ کمیشن بھی ہے، اگر اور بھی کوئی ہے تو اس کو پہلے اس کی رپورٹ تو شائع کر دیں، یا اگر کوئی اس میں سیکرٹ چیز ہے وہ رکھ لیں، باقی سب شائع کر دیں. اور کیوں سیکرٹ کیوں رکھیں؟ اگر چاہے اس میں کوئی جنرل انوالو ہے، چاہے کوئی جج انوالوڈ ہے، چاہے کوئی پولیٹیشین انوالوڈ ہے، سب کو سامنے لے کر آئیں اور سب کو سزائیں ہونی چاہیے. جس نے بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے اس کی سزائیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب تک پرانے کمیشنوں کی رپورٹیں سامنے نہیں آتی، نئے کمیشن بنانے کا کیا فائدہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس کا کیا حال ہے، ہماری پروسیکیوشن کا کیا حال ہے، ہماری کورٹس کا کیا حال ہے. تو آپ ایک اور چیز نکال کے کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ ہونے کا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تو مزید کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے یار. جب کہہ دیا ہے حسین حقانی نے کہ میں نے ان لوگوں کو ویزے دیے ہیں جنہوں نے معاونت کی ہے اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے میں اور مارنے میں، اور یہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ چاہے ان کا مارنا ہمارے لیے فائدہ مند بھی تھا، لیکن یہ طریقہ کار کسی بھی طریقے سے ہمیں منظور نہیں ہے. جنرل صاحب یہ اسی نقطے پر رہیے جنرل صاحب، منظور نہیں ہے. نوید قمر صاحب آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خط کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وضاحت نہیں کی گئی کہ کون کر رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، حکومت کر رہی ہے، پی ٹی آئی کر رہی ہے، یا کوئی اور کر رہا ہے؟ دیکھیں پورا جو یہ ایشو جب سے حسین حقانی نے جو بھی باتیں کہیں وہ کہی ہیں، اس نے کس مقصد سے کہیں اور اس کا کیا آبجیکٹو تھا، وہ تو ان سم ویز ظاہر ہے کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے آپ کی خدمت پہلے بھی کی ہے اور ہم حاضر ہیں، اس لائن پہ یہ بات ہوئی.
اب ظاہر ہے کہ اب پولیٹیکل سیزن ہے، الیکشن کچھ ٹائم کے بعد ہونے ہیں، تو ہر پارٹی اپنا اپنا اس میں سے مقصد نکال رہی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنا دی ہے اور اس کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی، صرف یہ نہیں آئے گا کہ ویزے، ہم ہاتھی کو بھول کے صرف دم پہ نہ چلے جائیں نا، تو پورا ہاتھی اس کے سامنے آئے گا، ساری پریویس جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ اس کے سامنے آئیں گی، چاہے ایبٹ آباد ہو چاہے اس سے پہلے والی ہو، تو سچ تو کچھ سامنے آئے اس قوم کے سامنے، صرف نیریٹیوز تو نہیں سامنے آئے نا، پتہ تو چلے کہ کیا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کتنے حد تک، جیسے میں نے کہا، کتنے حد تک کس نے قانون توڑا یا نہیں توڑا۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کسی وقت یہ جو ہے وہ ایک دشمن، ملک دشمن ہوتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ اتنا اوتھینٹک بندہ بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس اس نے کہہ دیا تو اب سارے لوگوں کو پکڑو، جیل میں ڈالو اور پروسیکیوٹ کرو۔ او بھائی خدا کا واسطہ ہے، کوئی اس میں تو اعتدال میں تو بات کی جائے تاکہ یہ ملک کچھ آگے بڑھ سکے۔ درست فرمایا، اعتدال میں بات کی جائے، لیکن کوئکلی چاہوں گا جی جنرل صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا کہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے، سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے، نئی تحقیقات کے شکل میں جس پر جو الزام آئے وہ فیس کرے، تو میرا خیال ہے اس پر تو سب نے اتفاق کر لیا۔ بات صرف ایک رہ گئی ہے کہ حکومت کس سے مطالبہ کر رہی ہے کمیشن بنانے کا یا پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کا؟ تھانے دار یہ کہے کہ خبردار میرے گھر میں چور، تھانے دار کہے کہ میں اپنے علاقے میں چوری نہیں ہونے دوں گا، اور ہو بھی رہی ہو کہے پکڑو اس چور کو، خود نہ پکڑے، اب اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ چلیں جنرل صاحب، بریک کا وقت ہوئے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے عمران خان نے آج توقع ظاہر کی کہ اگلے ہفتے پیناما کا فیصلہ آ رہا ہے، اور فواد چودھری نے کہا، پی ٹی آئی کے ترجمان، عمران خان کے ترجمان جو تھے بھی اسی پیناما کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مقدمے کے فیصلے میں تاخیر سے ملک میں، قوم میں کچھ مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ ذرا ان پہلوؤں پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ پیناما لیکس کے حوالے سے۔ سید نوید قمر صاحب، آپ کے پاس میں آؤں گا کہ عمران خان نے تو آج توقع ظاہر کی کہ اگلے ہفتے پیناما کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالتوں نے نہ کبھی میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دیا اور نہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا، تو آپ کی پارٹی کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے اس پروسیس سے جو کہ 126 دن سپریم کورٹ میں چلتا رہا؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ کب فیصلہ دیں گے یہ نہ زرداری صاحب کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ عمران خان کو پتہ ہے، تو یہ تو صرف سپیکولیٹو باتیں ہیں نا، وہ تو جج صاحبان کا جب وہ مکمل کریں گے اپنے حساب سے کام، تبھی وہ آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی۔ باقی جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ہسٹورک فیکٹ ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کورٹس ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یا بینظیر بھٹو کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ ان کا کیا رویہ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا رویہ اور کیا ان کے اوپر سزائیں آئیں اور کس طرح سے ڈیل ہوا، اور بھی آپ پیرڈل میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دیکھیں کہ کب کب آؤٹ آف دا وے جا کے رولز کو بھی بینڈ کر کے ان کو ریلیف دیا گیا۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی جو ہے، ظفر علی شاہ کیس میں، ظفر علی شاہ کیس میں سال 2000 میں تو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا، افتخار چودھری بھی اس بینچ میں تھے۔ دیکھیں وہ تو ان کے خلاف نہیں آیا تھا، وہ تو مارشل لاء کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک فیصلہ آیا تھا۔ تو بھائی وہ والے فیصلے بھی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی میاں صاحب کو اسی افتخار چودھری نے جب الاؤ کیا کہ 12 سال کے بعد بھی ایک ریویو پٹیشن ڈال سکے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کو بھی نہیں یہ ریلیف ملا، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ اور اس وجہ سے ہمیں کوئی اتنی بڑی توقعات نہیں ہے کہ اس میں سے، اس ججمنٹ میں سے
کوئی چیز آئے گی. ہاں البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جتنا ایویڈنس ریکارڈ پہ آ چکا ہے اس کے مطابق میاں صاحب اسکاٹ فری تو نہیں جا سکتے, وہ کچھ نہ کچھ تو اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے جانا ہے لہذا آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کچھ وقت پہلے آپ اربوں کی لوٹ مار کی بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہے اس پہ تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان آج کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے فیصلہ آ سکتا ہے پیناما لیک کا. ظاہر ہے ایک کرپشن کا کیس ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے وہ میں نے یا کسی اور نے ججمنٹ نہیں دینی, وہ سپریم کورٹ نے دینی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اگلے ہفتے فیصلہ آ سکتا ہے اور کیسا آئے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں تو میں کوئی سپیکولیٹ نہیں کروں گا. صرف ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, جیسے بھی نویز قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ کورٹس نے ان کے خلاف فیصلے دیے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے خلاف کتنے مقدمے تھے اور کتنے مقدموں میں وہ بری ہوئے. تو یہ تو بات فیکچول نہیں ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ ان کے خلاف فیصلے دیتی. بہرحال کوئی بڑے فیصلوں کی بات ہوگی جو بھی ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں نہ تو کوئی سیاسی اینالسٹ ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون کس کو بچھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے, نہ میں قانونی وہ موجخافیاں جانتا ہوں. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں چور کو پکڑ بھی لیں تو وہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ محلے والے پکڑ لیں گے یا کوئی شہری پکڑ لیں گے, اس کے بعد نہ تو وہ پولیس کے حوالے ہو سکتا ہے, نہ اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, نہ ہی اس کو سزا مل سکتی ہے. مجھے تو بعض اوقات خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک آج کل یا جس قسم کے حالات ہیں یہ چوروں کے لیے ہے, یہ عمرہ کے لیے ہے, یہ نہ غریبوں کے لیے ہے نہ ایماندار لوگوں کے لیے ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایماندار لوگ اپنے آپ کو گولی مار لیں یا کہاں جائیں. جنرل صاحب اسی نقطے پہ رہیے. سپریم کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے, جب چاہے سپریم کورٹ فیصلہ دے دے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم مایوسی کا شکار ہو جائے گی. عمران خان توقع کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے آئے گا. کورٹ پہ بائنڈنگ کبھی نہیں ہوتا کہ فیصلہ جلد دیں, محفوظ شدہ فیصلہ ہے جب چاہیں دے دیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک نیشنل رسپانسبلٹی اور جو جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کی فیملی کو کورٹ میں لایا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایفرٹ کیا. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس وقت ساری قوم, آپ اگر دودھ والا ہو اس سے پوچھیں, وہ بھی پوچھتا ہے کب, جب ان سے ملے کہ جی کب آ رہا ہے فیصلہ. ہر طرف ہر لیول پہ کیونکہ اتنی انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس طرف یا اس طرف. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ ایماندار رہنا فائدہ مند نہیں ہے. اس ملک میں اس میں ایماندار آدمی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. اس میں صرف وہ بندہ اور جو شریف جو بندہ آنیسٹ ہوتا ہے, اپنا کام پورا کرتا ہے, اس کو انہوں نے بنا دیا کہ جی یہ شریف آدمی ہے. شریف آدمی کا جو کونوٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کو صحیح وہ لیا جائے, حساب لیا جائے, اور جو اس ملک میں جو شریف تھوڑے بہت رہ گئے ہیں یا وہ جو ہے تو جن کا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی اور ساری اور خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے وہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی طرف کہ وہ فیصلہ دیں. جی بیرسٹر صاحب, آپ تو قانون دان ہیں, آپ تو بیرسٹر ہیں. 3 چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, ڈان لیک رپورٹ اور پھر یہ پیناما والا فیصلہ. کیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں چیزیں, ایک دوسرے پہ منحصر کر رہی ہیں یا محض اتفاق ہے کہ ڈیلے کا شکار ہے؟ نہیں, بالکل ان کے آپس میں کوئی ایسا ریلیونس نہیں ہے. جو ڈان لیک کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے, جو انکوائری مکمل ہوگی تو اس کی رپورٹ آنی چاہیے. چودھری نثار علی خان کہہ چکے ہیں کہ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا, باقی مکمل ہو چکا ہے. اتفاق رائے ہوگا تو رپورٹ آئے گی, پیش ہوگی. تو کوشش ہے ان کی جو آپس میں انکوائری کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے سے پیش کر لیں, تو جو ہی پیش آنی چاہیے بالکل اسے سامنے آنا چاہیے, پیش ہوگی. کیا ایک پارٹی کمپرومائز کرے گی وہ اتفاق رائے پیدا کرنے جب تک وہ رپورٹ آتی نہیں اس پہ کہاں بحث کی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ کمپرومائز کے بغیر پھر اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ آپ بیرسٹر ہیں, قانون دان ہیں, دیکھیں جو اندر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو جنرل صاحب کیا فرما رہے ہیں سر؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کی انویسٹیگیشن میں جب اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکے
تو بعد میں اتفاق رائے پیدا ہونا بہت مشکل ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رپورٹ کو بہو سامنے لے آنا چاہیے, بتا دینا چاہیے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اپنے اپنے خیالات ہیں سب کے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہی رپورٹ آئے گی تو جلدی انشاءاللہ اس کو پبلک بھی کیا جائے گا اور اس کو لوگوں کو بتایا جائے گا, اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ جانے کہ حقیقت سچ کیا تھا. یہ ہمارے بھی انٹرسٹ میں ہے, ملک کے بھی انٹرسٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پاناما لیک کا کیس کا کہا ہے, سب سے بڑے سپریم کورٹ کے بیچ نے اس کو سنا ہے, بڑے سینئر ججز صاحبان اس کو سنتے رہے ہیں اور بڑی انہوں نے ہر ایک کو ٹائم دیا. یہ واحد کیس تھا جس میں انہوں نے جو پٹیشنر تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی تشریف لیں, اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ بھی کریں, انہوں نے کسی کو روکا نہیں ہے. اب ججمنٹ ریزرو ہے, اب اس پہ یہ کہہ دینا کہ مایوسی ہے, اب اس پہ کوئی بات کرنا کہیں طور پہ بھی جائز نہیں. انہوں نے کہا شاید مایوسی نہ پھیل جائے کہیں قوم. شاید بھی انہوں نے کہا ججز صاحبان سب سے زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور ان کو کچھ چیز کا بالکل علم ہوتا ہے, لیکن جو کہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹ تھے, اتنی چیزیں سامنے تھی, انہوں نے خود کہا کہ میں ایک چیز کو انہیں دیکھے گا, جو ہی بہت بڑا ٹائم, بہت شکریہ, جو ہی مکمل ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اور ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا تھا. سینیٹر بیرسٹر جاوید عباسی صاحب, سینیٹر شبلی فراز صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب اور سید نوید قمر صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.